बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, वेलकम बैक LiveTV.tv की नियमित रमज़ान ट्रांसमिशन में। और आपका एक हादसा हमेशा की तरह आज 14वां रोज़ा है और हम एक सफ़र के साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। और ये सफ़र जो हमने पहले रमज़ान में शुरू किया था दुनिया के आगाज़ से और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से और मुख्तलिफ़ अंबिया का तज़किरा करते हुए हमने कल थोड़ा सा तज़किरा किया था हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का कि वो जो है वो किस तरह वहाँ से निकले। वो नैनमा के रहने वाले थे मौसिल, और फिर वो एक किश्ती की तरफ गए। तो यहाँ हमने किस्से को रोक दिया था, उस वक्त हमारा वक्त महदूद था। तो मैं दोबारा थोड़ा सा आपको एक फीडबैक दे देता हूँ। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम जो थे वो नैनमा के रहने वाले थे। उन पर मौसिल के करीब नैनमा एक जगह वहाँ के रहने वाले थे और उनको वहाँ माबूस किया गया था अल्लाह की तरफ से। और तकरीबन अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की रिवायत है कि उन्होंने जो है वो तेज़ बरतर दावत दी, तबलीग दी, लेकिन सिर्फ 2 अशख़ास जो थे वो मुसलमान हुए। और एक ग्रुप का नाम जो था वो रिवायतों में लिखा कि रुबैल था जो आलिम और हकीम था, और दूसरे का नाम तनोखा था जो आबिद और ज़ाहिद था, जंगल से लकड़ियाँ जो है काट कर गुजर बसर करता था। तो जब एक अरसे तक आपने लोगों को दावत दी कि उनकी जो कौम जिस पर माबूस हुई उसकी तादाद जो थी 1 लाख के करीब या उससे कुछ ज़्यादा थी, तो वो बिल्कुल उनकी बात नहीं मान रहे थे और वो इतने नाराज़ हो गए कि उन्होंने अल्लाह से दुआ की, अज़ाब की। लेकिन और अल्लाह ने अलबत्ता पैगम्बर की दुआ थी और वो इतना उनसे डिसहार्टेंड हो गए कि वो वही के इंतज़ार किए बगैर उन्होंने नैनमा को छोड़ दिया अपने लोगों को कह के कि तुम पे फलां दिन अल्लाह का अज़ाब आने वाला है। अब जब वो नैनमा से निकले और वो किश्ती की तरफ गए, दरिया की तरफ गए, तो वहाँ किश्ती थी। तो किश्ती में बड़े बुजुर्ग थे, 80 थी यूनुस अलैहिस्सलाम के। लोगों ने उनको किश्ती में सवार कराया और किश्ती जो है वो चल पड़ी दरिया में। तो थोड़े दूर दरिया में गई थी तो एक गर्दाब में किश्ती फंस गई और एक मुश्किल में और किश्ती डूबने लगी। तो लोगों का अक़ीदा था कि उस ज़माने में कि अगर कोई ग़ुलाम अपने आका से भागा हुआ हो तो इस तरह किश्ती जो है वो मसले में आ सकती है। तो जब ये बात हुई तो यूनुस अलैहिस्सलाम को फ़ौरन ख्याल आया कि वो उनसे बहुत बड़ी ख़ता हो गई और वो अल्लाह की वही का इंतज़ार किए बगैर लोगों को बता के कि फलां दिन अज़ाब आएगा, वो नैनमा से निकला है। तो उन्होंने कहा कि भाई ग़ुलाम जो है अपने आका से भागा हुआ मैं हूँ, तो तुम मुझे दरिया में डाल दो ताकि तुम्हें इस अज़ाब से निजात हासिल हो। लेकिन वो लोग उनकी पाकिज़गी, उनकी बुजुर्गी से बहुत मुतासर थे। उन्होंने कहा नहीं, हम तो ऐसा नहीं कर सकते। यूनुस अलैहिस्सलाम बदल थे लेकिन वो नहीं माने। फिर आखिरकार वो इस बात पर राज़ी होने के लिए कुरान निकालते हैं। तो उन्होंने कुरान निकाली और इत्तेफाक से 3 दफ़ा जो यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम आया। तो रवायतों में या तो वो खुद कूद गए या लोगों ने उनको दरिया में जो है फेंक दिया। तो जब वो दरिया के सुपुर्द किया गया और किश्ती आगे की तरफ चल पड़ी तो अल्लाह ताला ने मछली को हुक्म दिया कि मैं ये अमानत तुम्हारे हवाले का, तुम उसको निकालो, लेकिन इसकी ये तुम्हारी खुराक नहीं, इनको कोई परेशानी ना हो, और ये है इनको तुम अपनी हिफाजत से, मेरी अमानत है, अपनी हिफाजत से रखो। और रिवायतों में यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली दर मछली जो है वो गई और तसरा जो ज़मीन का वहाँ तक गई तो वहाँ यूनुस अलैहिस्सलाम ने देखा कि वहाँ भी जो अल्लाह की जो है हम्द सना हो रही है और जो है लोग वजीफ़ा कर रहे हैं। तो वहाँ जो है फिर यूनुस अलैहिस्सलाम को जो है तो है उन्होंने दिमाग में आया, हमको बताया गया कि ये वजीफ़ा तो बड़ा मशहूर वजीफ़ा है जो जलाली वजीफ़ा भी है, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। तो वो उन्होंने ये वजीफ़ा पढ़ा उस मछली के पेट में, अल्लाह से तौबा मांगते रहे कि उनसे ये गलती सरज़र हो गई और वो जो है अल्लाह की वही का इंतज़ार किए बगैर जो है वो उन्होंने नैनमा छोड़ दिया। और अज़ाब आया क्योंकि अल्लाह के पैगम्बर ने कहा था अज़ाब उनकी कौम पे आया, क्योंकि अल्लाह के पैगम्बर ने कह दिया था, अल्लाह अपने पैगम्बर को तो झूठा नहीं बना सकते थे। लेकिन अल्लाह ताला ने उनको एक थोड़ी सी एक सज़ा दी कि तनवीह की समझे कि बगैर उन्होंने वही का इंतज़ार किए बगैर जो है वो कह के नहीं करना है। खैर जब फिर अल्लाह ताला हुक्म हुआ और अल्लाह ताला ने उनकी तौबा कबूल की, जब उन्होंने वो वजीफ़ा पढ़ा जो मैंने आपका जिससे जिक्र किया है, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, तो मछली को हुक्म हुआ कि वापस जो है उनको जो है वो किनारे पे उगल दे। तो जब वो मछली ने वो किनारे पे उगला तो वो हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि उनका यह हाल हो गया था इतने मछली के पेट में रह के, मतलब ज़्यादा कोई हवा नहीं लग रही थी, कुछ नहीं लग रही थी, उनका जिस्म इतना मुलायम हो गया था और उनका तकरीबन जो है वो जैसे परिंदे के बच्चे का कुछ गिलगिला उनका जिस्म हो गया था।
اور جسم کے بال بھی جو تھے وہ بالکل غائب ہو گئے تھے. اور حضور علیہ السلام بہت نحیف اور ناتواں حالت میں جو ہے خشکی پر ڈال دی گئی اللہ کی خوب مچھلی نے اگل دیا انہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے لیے ایک بیلدار درخت جو ہے وہ اگا دیا اور اس کے سائے میں وہ جھوپڑی بنا کر جو ہے وہ رہنے لگے. اور ایک دن مشیت کا حکم ہوا تو اس بیل میں کیڑا لگ گیا اور اس بیل نے کو درخت سے اٹھا دیا اور بیل جو سوکھنے لگی, سوکھ گئی تقریباً. تو یونس علیہ السلام کو بہت غم ہوا کہ میں سائے میں تھا. تب اللہ تعالیٰ نے وہی سے مطابق کیا کہ یونس علیہ السلام تم کو اس بیل کے سوکھنے کا بہت رنج ہوا ہے, جو حقیقت سی چیز ہے, مگر تم یہ نہ سوچو کہ نینوا کی 1 لاکھ سے زائد آبادی جس میں انسان بس رہے تھے اور ان کے علاوہ جاندار بھی آباد تھے, ان کو برباد و ہلاک کر دینے میں ہم کو کوئی ناگواری نہیں ہوئی, کیونکہ تم نے دعا مانگی تھی کہ یہ نافرمان ہے اور یہ تم نے سب کو نصف نابود کر دیا. تو اللہ جو 70 ماہوں سے زیادہ اپنی مخلوق سے محبت کرتا ہے, تو تم اللہ تعالیٰ نے یونس کو بتایا کہ تم سے ایک چھوٹی سی بیل کے لیے تمہارا دل جو ہے وہ ایسا ہو رہا ہے. تم وہ سوچو کہ میں نے تم نے کہا اور نافرمان قوم تھی, ہم نے اس کو نصف نابود کر دیا. ہم نے اپنے بنائے بنے ہم نے پیدا کیا تھا ان کو 1 لاکھ سے زائد نفوذ, اور اس علاقے میں جتنے لوگ تھے ان کو نصف نابود کر دیا صرف تمہاری کی وجہ سے. تو انہوں نے بولا بتانے کہ تمہیں جتنا اس بیل کے ساتھ تمہیں انس ہے, تم وہی کا انتظار کے بغیر قوم کو بدعا کرنے کو درمیان سے نکل آئے. ایک نبی کی شان کے لیے نامناسب ہے کہ قوم کے حق میں عبادت عذاب کی بدعا کرے اور نفرت کے ساتھ لیے ان سے جدا ہونے میں ایسی جذباتی کا اختیار کرے. وہی کا بھی انتظار باقی نہ رہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو وہی کے ذریعے بتایا. یونس علیہ السلام بدعا کر کے علیہ نینوا سے جدا ہوئے اور ادھر انہوں نے بدعا کے کچھ اثار محسوس کیے. نیز حضرت یونس علیہ السلام کی بستی چھوڑ دینے پر ان کو یقین ہو گیا تھا کہ وہ ضرور خدا کے لیے سچے پیغمبر تھے. میں یہ لوگوں کی بات کر رہا ہوں کہ جب بدعتوں کے نکلے تو ان کو اثار بدعوں کے اثار ایسا آنا شروع ہوا, تو ان کو ضروری سچے پیغمبر تھے اور ان کی ہلاکت یقینی تبھی تو حضرت یونس علیہ السلام سے جدا ہوئے. یہ سوچ کر فوراً بادشاہ سے لے کر رعایا تک سب کے دل دہشت سے کام اٹھے اور حضرت یونس علیہ السلام کو تلاش کرنے لگے. ان کے ہاتھ پر اسلام کی بیعت کرنے, ساتھ ہی سب خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کرنے لگے. ہر قسم کے گناہوں سے گناہ کش ہو کر آبادی باہر میدان میں نکل آئی. آخرکار اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا جو ہے وہ قبول فرمائی, ان کو دولت ایمان سے نوازا اور ان کو عذاب سے محفوظ رکھا. ان لوگوں بالا یونس علیہ السلام کو دوبارہ حکومت پہ نینوا جائیں اور قوم میں رہ کر ان کی رہنمائی فرمائیں تاکہ خدا کی ذکیر اس قدیر کثیر مخلوق ان کے فیض سے محروم نہ رہ. چنانچہ حضرت یونس علیہ السلام نے حکم کا جو ہے وہ انہوں نے پابندی کی اور نینوا میں واپس تشریف لائے. قوم نے جب جن کو دیکھا تو بےحد خوشی کا اظہار کیا اور ان کی رہنمائی میں دین و دنیا کی کامرانی حاصل کر دی. تو یہ تھا جناب یونس علیہ السلام کا قصہ. مفصل میں نے آپ کو بتایا کہ انہوں نے اپنی قوم سے جو ہے وہ تبلیغ کرتے رہے اور 23 سال تقریباً انہوں نے قوم کی تبلیغ کی. صرف 2 افراد جو تھے اسلام کے, تو آخرکار وہ تنگ آ کے ان سے ان کو کہہ کے کہ تم پہ عذاب ہے بغیر وہی کہ وہ نکل آیا. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کس طرح ان کو جو ہے شان نہیں تھا کہ نبی جو اللہ کی وحی کے بغیر جو ہے چھوڑ کے اپنی قوم کو آ جائے, تو ان کو تھوڑا سے مبتلا کیا, ایک آزمائش پر ڈالا, وہ مچھلی کی پیٹ میں گیا پھر باہر آئے اور اللہ تعالیٰ نے پھر دوبارہ ان کو اپنی قوم کو جانے کی دی, کیونکہ ان کی قوم جو تھی اس علاقے سے نکل آئی تھی اور ان کا سارے نظر آنے لگے تو انہوں نے توبہ شروع کر دی تھی. اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کی اور ان کو جو ہے بچا لیا اور حضرت علیہ السلام واپس اس قوم میں چلے گئے اور پھر اپنی تبلیغ جاری رکھی اور پھر اپنی وفات تک وہ ان کی قوم کے ساتھ رہے. حضرت یونس علیہ السلام کے پاس بڑے انبیاء کا ہمیں ذکر ملتا ہے قرآن سے. وہ حضرت ذوالکفل ہیں اور قرآن میں یہ ارشاد بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسماعیل اور عیسیٰ اور ذوالفقر کو بھی یاد کرو اور یہ سب ہمارے نیک بندوں میں سے ہیں. مثلا یہ اور آپ کے اس میں گرامی جو ہے قرآن میں 2 مرتبہ آئے ہیں. جب بنی اسرائیل جو تھے نبی حضرت عیسیٰ ذکر میں آپ سے پہلے کر چکا ہوں علیہ السلام بہت بڈھے ہو گئے تو ایک دن ارشاد فرمایا کاش میری زندگی میں کوئی ایسا شخص ہوتا ہے جو میرے قائم مقام ہو سکتا, مجھ کو اطمینان ہو جاتا, وہ میرا صحیح نیابت کرنے کا اہل ہے. اس کے بعد انہوں نے بنی اسرائیل کا اجتماع کیا اور فرمایا میں تم میں سے ایک شخص کو اپنے خلیفہ بنانا چاہتا ہوں بشرطیہ وہ مجھ سے 3 باتوں کا عہد کرے. پہلا وعدہ دن بھر روزہ رکھے, دوسرا وعدہ شب کو یاد الہی میں مشغول رہے اور تیسرا وعدہ کبھی غصہ نہ لائے. یہ سن کر ایک شخص کھڑا ہوا
جو لوگوں کی نگاہ میں بے وقت نظر آتا تھا، اور کہنے لگا کہ اس خدمت کے لیے میں حاضر ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان تینوں شرطیں دوبارہ بیان کی اور دریافت کی ان کی پابندی کرو گے؟ اس شخص نے جواب دیا بے شک۔ دوسرے دن بہت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پھر اجتماع کیا اور کل کی بات کو دہرایا، سب خاموش رہے اور وہ شخص پھر آگے بڑھا اپنے خود کو اس خدمت کے لیے پیش کرتے ہوئے تینوں شرائط پوری کرنے کا عہد کیا۔ تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کو اپنا خلیفہ بنایا اللہ کے حکم سے ظاہر ہوتے ہوئے سے۔ ابلیس نے دیکھا تو اسے برداشت نہ ہو سکا، جیسے کہ ابلیس کی پرانی روایت ہے، اس نے اپنی ذریت کو جمع کرتے کہا جو اپنی چیلے والے تھے ابلیس کے، ایسی صورتیں اختیار کرو جن سے شخص دہک جائے اور اپنی شرائط پہ قائم نہ رہ سکے۔ شیاطین نے بہت کوشش کی مگر سب ناکام رہے۔ تب ابلیس نے کہا میں ہی اس کام کو انجام دوں گا، تو عہدہ برانی اس کے ابلیس تک چیزوں نے کہا کہ تمہارے بس کا کام نہیں ہے، لیکن نبی کو بتانا میں ہی کی کام کروں۔ عیسیٰ علیہ السلام خلیفہ کا رسول تھا، جو دن رات جیسے دو بہر سے تھوڑی دیر کے لیے قلولہ کرتے تھے، مطلب تھوڑا سا کھانے کا تھوڑا سا آرام کرتے تھے اور کچھ سو کر تھکان رفع کر لیتے تھے۔ چنانچہ ایک دن ابلیس پرگندہ حال بڈھے کی شکل میں اس وقت اس کے درون کے دروازے پہ پہنچا اور دروازے پر ہاتھ مارا۔ وہ شخص آرام چھوڑ کر آیا، دریافت کیا کون ہے؟ ابلیس نے جواب دیا اے مظلوم، ایک مظلوم اور ناکامہ بڈھا ہے۔ اس نے دروازہ کھول دیا اور حال دریافت کیا۔ ابلیس نے کہا میرے اور میری قوم کے درمیان ایک جھگڑا ہے اور انہوں نے مجھ پر ظلم کر رکھا ہے۔ خداستان نے ظلم کو اتنا تول دیا کہ قلولہ کا وقت ختم ہو گیا۔ بنی اسرائیل کے سمیر نے فرمایا اب تم جاؤ، شام کو جو مجلس منعقد ہوگی تم بھی آنا اور اس میں تمہاری داد رسی کروں گا، تمہاری بات سنوں گا۔ وہ چلا گیا۔ شام کو جب مجلس منعقد ہوئی تو خلیفہ نے دیکھا کہ وہ شخص موجود نہیں ہے اور مجلس برخاست بھی ہوگی مگر وہ نہیں آیا۔ صبح کو جب پھر مجلس میں بیٹھے پھر تو چاروں طرف غور سے دیکھا شاید اب آیا ہو مگر اس کو نہ پایا۔ مجلس برخاست ہونے پر جب اس نے قلولہ کے لیے تنہائی اختیار کی تو پھر کسی نے دروازے پہ دستک دی، تو دروازہ کھولو تو اسی بڈھے کو موجود پایا جو پہلے آیا تھا، اور اس نے کل کی طرح پھر گفت و شنید کی۔ تب خلیفہ نے کہا میں تم سے کہا تھا شام کو مجلس میں آنا اگر تم نہ آئے۔ ابلیس نے جواب دیا میری قوم بہت ہی خبیث ہے، جب آپ کو مجلس میں پاتی ہے تو ایسا سے مجھ سے اقرار کر لیتی ہے کہ ہم تمہارا حق ضرور دیں گے، لیکن جب آپ مجلس برخاست کر دینے کے بعد پھر منکر ہو جاتی ہے۔ تو حضرت خلیفہ نے کہا آج شام کو ضرور آ جانا، میں اس کی موجودگی میں اس حق رسی کروں گا۔ اس غصہ شنید میں قلولہ کا وقت پھر جاتا رہا اور خلیفہ کو نیند کی تکلیف میں بہت ستایا مگر شام کی مجلس حسب وعدہ منعقد کی اور داد رسی کے لیے بیٹھے۔ چاروں طرف نگاہ پھرائی مگر بڈھے کو نہ پایا۔ صبح کی مجلس میں وہ حاضر ہوا، تب تیسرے دن زمین کے غربا نے عاجز کر دیا تو خلیفہ نے اہل خانہ کو حکم دیا آج دروازے پر کوئی بھی ہو قلولہ کے وقت دروازہ ہرگز نہ کھولیں۔ خلیفہ بھی لیٹا تھا کہ فوراً ابلیس بڈھے کی شکل میں موجود ہوا اور دروازے پہ دستک شروع کر دی۔ اندر سے جواب ملا آج خلیفہ کا یہ حکم ہے کسی کے لیے دروازہ نہیں کھولا جائے۔ ابلیس نے کہا میں 2 روز سے ایک اہم معاملے میں حاضر ہو رہا ہوں اور خلیفہ نے مجھ کو اس وقت بلایا تھا، اس لیے دروازہ کھول دو۔ میرا دروازہ نہ کھلا، لیکن اہل خانہ نے دیکھا کہ باہر کا دروازہ بند ہونے کے باوجود شخص اندر موجود ہے اور خلیفہ کمرے کے دروازے پر دستک دے رہا ہے۔ خلیفہ نے دروازہ کھولا اور گھر والوں سے کہا میں نے تم کو منع کیا تھا کیا دروازہ کھولنا، پھر یہ شخص کیسے داخل ہو گیا؟ بس آج دروازے میں نظر کی تو اس کو وہ بند پایا اور بڈھے کو اپنے قریب دیکھا۔ جو خلیفہ حقیقت حال کو سمجھا اور اس نے ابلیس کو مخاطب کر کے کہا خدا کے دشمن کیا تو ابلیس ہے؟ ابلیس نے کہا ہاں میں ابلیس ہوں، تو نے مجھ کو جس طرح تھکا دیا اور میری ضروریت کسی طرح تجھ کو قابو نہ پا سکی، تب میں نے آخری صورت اختیار کر لی تاکہ تجھے نہ کروں اور وفائے شروط میں ناکام بنا دوں، مگر افسوس میں خود ہی ناکام رہا۔ چنانچہ اس واقعے کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے ان کو ذوالکفل کے نام سے مشہور کر دیا، اس لیے کہ اس نے جن شرائط کا حضرت عیسیٰ سے وعدہ کیا تھا اس کو پورا کر دکھایا۔ تو یہ تھے جناب ذوالکفل جن کا میں نے بھی آپ سے ذکر کیا۔ اور جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ شیطان نے جو ہے جیسے شیطان نے شروع میں بھی جب سورہ بقرہ کیا اگر آپ تلاوت آپ کریں اور آپ پڑھیں اس کو ترجمے کے ساتھ، تو جب اللہ تعالیٰ نے شیطان کو حکم دیا انہوں نے آدم علیہ السلام کو زمین پر اللہ تعالیٰ نے اپنے نائب مقرر کیا، اور جب شیطان نے اعتراض کیا کہ یہ تو کاری مٹی سے بنے میں آگ سے بنا ہوں، میں ان کو سجدہ تعظیم نہیں کروں، اللہ نے شیطان کو بولا نکل جاؤ یہاں سے جنت سے،
इस जगह से। तो शैतान ने बोला ठीक है, अल्लाह ताला ने मोहलत मांगी कि मैं सिरात मुस्तकीम पे बैठ के जो है लोगों को बहकाऊँगा, और अल्लाह ताला ने बोला जितने लोगों को बहकाएगा मैं उतने लोगों से दोज़ख को भर दूँगा। तो शैतान ने बोला कि हाँ मैं लोगों को बहकाऊँगा, ज़्यादा लोग इस बहकाने में आ जाएंगे, लेकिन वो लोग इस बहकाने में नहीं आएंगे जो मुत्तकी होंगे, जो परहेज़गार होंगे, सिरात मुस्तकीम में होंगे। तो शैतान को पता था कि जो लोग परहेज़गार मुत्तकी हैं, सिरात मुस्तकीम पे, उनको वो नहीं बहका सकता। सिरात मुस्तकीम की तरफ है जो नेक बंदे हैं उनको नहीं बहका सकता, अल्लाह के मुत्तकी बंदे को नहीं बहका सकता, बाकी लोगों को वो बहका देगा। तो शैतान अपने काम में जारी है अज़ल से अबद तक, और क़यामत तक के लिए अल्लाह ताला से मोहलत दी भी, छूट ली भी है, तो वो क़यामत तक के लिए जारी रहेगा। तो अब हम जिन पैगम्बर के ज़िक्र की तरफ चलते हैं, जनाब ज़करिया अलैहिस्सलाम, और जनाब ज़करिया अलैहिस्सलाम जो थे उनका ज़िक्र जो कुरान पाक में तकरीबन 7 मरतबा है, और सूरत अंबिया की आयत नंबर 89-90 की अगर आप तिलावत करें तो आपको उनका जिक्र मिलता है। तो मैं उसका तर्जुमा आपको पेश करता हूँ कि और ज़िक्रिया तो याद करो जब उन्होंने अपने परवरदिगार से दुआ की, और मेरे रब पालने वाले मुझे तनहा बे औलाद में छोड़, तो तू सब वारसों से बेहतर है। तो हमने उनकी दुआ सुन ली और उन्हें यहिया सा बेटा अता किया, और हमने उनके लिए उनकी बीवी को अच्छा कर दिया। इसमें शक नहीं कि सब लोग नेक कामों में जल्दी ही करते हैं, और हम लोग आजिज़ी और खौफ के साथ गुजारते हैं और हमारा सामने कुछ लड़ाते हैं। तो वाक़या थोड़ा सा ये था कि जनाब ज़करिया अलैहिस्सलाम थे, उनकी उम्र काफ़ी हो गई थी, उनकी ज़ौजा की भी उम्र काफ़ी थी, वो बीमारी में मुब्तला भी रहती थी, उनकी कोई औलाद नहीं थी। तो उन्होंने अल्लाह ताला से दुआ की कि अल्लाह ताला मेरे लिए मेरा कोई ऐसा वसी भेज दे, मेरा कोई मददगार भेज दे कि जो है वो मेरे हाथ बटाएगी। मैं ज़ईफ़ हूँ, मेरी बेगम भी बहुत ज़ईफ़ है, मेरी ज़ौजा भी बहुत ज़ईफ़ है। तो अल्लाह ताला ने उनकी दुआ सुन ली, उन्होंने उस उम्र में जो है वो हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम जैसा बेटा अता किया। तो अभी थोड़ा सा किस्सा जो है बहुत ही दिलचस्प है, किस तरह ये सब कुछ हुआ। तो इस तरह फरिश्तों ने आके उनको जो है बशारत दी कि जनाब ज़करिया अलैहिस्सलाम को और जनाब याहिया अलैहिस्सलाम जो है अल्लाह की मशीयत से दुनिया में आए। तो ज़िक्र अभी जारी रहेगा, हम छोटा सा वक्फा लेते हैं और देखते रहिए जो लाइव TV.TV पे अंबिया का सफ़र कहीं नहीं जाएगी। हम छोटे से वक्फे के बाद जो है वापस आते हैं, छोटा सा वक्फा। My name is Asya Malik and you are welcome to my world of designing. I'm designing for my overseas clients since last 15 years and अब मैंने पिछले 1 साल से अपनी ब्रांड यहाँ पाकिस्तान में लॉन्च की है। और अब मेरी ईद कलेक्शन आने वाली है जिसमें मैंने समर्स के लाइट कलर्स उठाए हैं, सॉफ्ट मटेरियल उठाया है। और ईद के हवाले से चूँकि मेरे जहन में ये था कि लड़कियाँ चूड़ियाँ पहनेंगी, मेहंदी लगाएंगी, तो मैंने वेस्टर्न कट्स पे इतना फोकस नहीं किया। मैंने स्ट्रेट कुर्ताज पे काम किया है, उस पर मैंने नेक लाइन पे मैंने लाइट वर्क दिया है ताकि जो कि समर है तो लाइट फीलिंग्स हों और लाइट कलर्स की वजह से कूल फीलिंग्स आएँ। और मैंने कुर्ताज के दामन पे काम किया और कुछ कलर्स भी डालें ताकि एक ईद की वजह से थोड़ा सा कलरफुल इफेक्ट भी आ जाए। तो मटीरियल मेरे पास शफोन, खद्दी नेट और लेसेस बहुत इन हैं और बहुत लोग शौक से पहन रहे हैं। तो मैंने लेसेस को बहुत डिफरेंट तरीके से यूज़ किया कि उसमें स्टाइल भी दे दिया है और सिंपलिसिटी भी है और आपको ये क्लाइंट को पहनने में हैवी फीलिंग्स भी नहीं आएंगी। तो ये मेरे स्पेशल कलेक्शन मेरी आ रही है। मुझे बहुत अच्छा लगता है कच्चे रेशम के साथ पूरे सितारे और को मिक्स करके काम करना, उससे यूनिक डिफरेंट चीज़ बन जाती है। जी मैं एक झलक आपको दिखाती हूँ ड्रेस की।
जैसे ये है, ये हल्का और गाउन को मिक्स करके कट दिया है, उसके साथ ये कच्चे रेशम का काम है। आप देख रहे हैं कि इसमें डायमंडीज भी है और दबका नक्की भी है, ताकि ब्राइडल वेडिंग ड्रेस का एक लुक आ जाए। उसके बाद सीक्वेंस का फैब्रिक यूज़ किया है। अगर इसी को मैं प्लेन फैब्रिक के साथ ये चीज़ लगाऊंगी तो आप इसको सेमी फॉर्मल के तौर पर भी पहन सकते हैं। और इसके बैक पे भी ये चीज़ दी है जो इसको बहुत यूनिक कर रही है। और इसको हम प्लेन सॉफ्ट मटेरियल पे भी यही चीज़ हम नेक लाइन बॉर्डर किसी में भी हम इसको कर सकते हैं। गाउन में भी हम इसे विंटर्स में अगर हम इसको मोटे कपड़े पे गाउन्स पे भी दे सकते हैं, तो बहुत खूबसूरत और यूनिक चीज़ है। Now everyone asks why Asiya Malik? Because मैं अपने क्लाइंट की अकॉर्डिंग देयर पर्सनालिटी उनके जोड़े डिज़ाइन करती हूँ एंड मैं क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ नहीं करती। तो मेरा काम बहुत यूनिक होता है और क्वालिटी वर्क होता है और प्योर फैब्रिक होता है। माई प्राइसेस आर नॉट वेरी मच हाई, इट्स स्टार्टेड फ्रॉम 6,000 onwards. So come and be a part of Asiya Malik. Assalamualaikum. My name is Sundus Mohsin Malik and I'm a director of a company named Security and Surveillance. Security and Surveillance was established in the year 2012. हमारे पास इस वक्त approximately 500 बंदा guards काम कर रहा है, जिसमें both civil and army retired guards हैं हमारे पास. We have offices in Karachi, we have in Lahore, Islamabad and Peshawar. We provide services anything related to the security and safety. Currently, हम लोगों ने 20% of the market capture करनी है based on our services, train guards, we give customization and plus 24-hour call center services. Everyone asks why security and surveillance? Well, there are few short answers to that. हमारे पास UK से एक highly trained personnel आता है all the way from UK to Karachi और other part of Pakistan as well, कि हमारे गार्ड्स को ट्रेन करता है। वो ट्रेनिंग क्या होती है बेसिकली वो ट्रेन करता है हमारे गार्ड्स को कि सिविल प्रोटेक्शन क्या है, उसको किस तरह से करना है हैंडल एंड हाउ टू डिसेबल दैट पर्सन विदाउट यूजिंग वेपन्स. Thirdly and most importantly is customization. We believe in working two ways. Two ways in a way, we ask our client what is their requirements. So they list down their requirements, we scan it and we call our client to come to our offices and select the guard. वो अपनी पसंद का भी guard select करते हैं. They see what are their requirements. वो हमें बताते हैं, हम उसको accordingly train करते हैं and we give it to them, the guards. So we believe in having a customization process. How to contact us? The best way is to visit our office. Our office is located at C28, Block 2, behind Umar Sharif Park, Clifton, Karachi. Thank you. वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफ़ा फिर आपको मेज़बान सईद करमानी आपको अंबिया के सफ़र में आमद कहता है JLiveTV.tv की नई रमज़ान ट्रांसमिशन में। और जैसा हम जो जिक्र कर रहे थे जनाब ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम का ब्रेक पे जाने से पहले कि उनका जिक्र कहाँ है कुरान में सूरह अंबिया में, और कुरान में एक जगह और भी जो है उनका जिक्र किया है कि ज़िक्रिया और याहिया और ईसा और इलियास सब नेकूकार हैं।
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو تمام انبیاء علیہ السلام خواہ بادشاہ ہوں صاحب حکومت کیوں نہ ہوں اپنی روزی ہاتھ کی محنت سے پیدا کرتے تھے. جیسے کہ اپنے داؤد علیہ السلام میں نے واقعہ بیان کیا تھا کہ وہ حکومت سے بادشاہ ہوتے ہوئے بھی حکومت کے اس سے وہ فنڈ سے کچھ نہیں لیتے تھے لیکن ذرا بناتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فن دیا تھا ہنر دیا تھا انہیں معاوضہ عطا کیا تھا کہ گورنمنٹ کے ہاتھ میں وہ نمو جاتا تھا ذرا سے بنا کے وہ اپنی کفالت کرتے تھے اپنی. جیسے ہر انبیاء پیغمبر جو تھے وہ اپنی محنت کر کے کچھ کر کے اپنی کفالت کرتے تھے. حالانکہ اگر وہ چاہیں تو کیا نہ مانگنے اللہ سے اور اللہ کیا ان کو نہیں دے سکتا. لیکن یہ ہمارے لیے ایک سبق ہے کہ انبیاء بھی محنت کر کے جو ہے اپنی گزر بسر کرتے تھے اپنے کنبے کو کفالت کرتے تھے. تو یہ ہم ایک عام انسان کے لیے سبق ہے. تو اپنی روزی جو ہے وہ بھی جیسے ہر انبیاء کماتے تھے ذکر علیہ السلام بھی وہ جو ہے وہ اپنی روزی جو ہے وہ کچھ نہ کچھ کرتے تھے. اور لیکن خدا کی تبلیغ بھی ساتھ ساتھ کرتے تھے. اور خدا کی تبلیغ جو کرتا ہے وہ کوئی معاوضہ نہیں مانگتا. جیسے کسی بھی پیغمبر نے کسی نے کوئی تبلیغ کا کبھی کوئی معاوضہ طلب نہیں کیا کہ میں تم کو تبلیغ کو کوئی اجرت نہیں مانگتا. اپنی قوم سے نے کہا میرا اجر تو خدا کے سوا کسی کی بات نہیں. چنانچہ ذکریہ علیہ السلام کو اپنی روزی کے لیے نچکاری کا پیشہ کرتے تھے. انہیں کے خاندان حضرت سلیمان علیہ السلام ان کی نسل جو ہے اسکپ کر کے حضرت سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام سے ملتی ہے کہ نسل میں عمران بن ناشی اور ان کی بیوی حنا بنت فقود تھے. ایک نفس انسان پر پارٹھے کی زندگی بسر کر رہے تھے مگر لا اولاد تھے. جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تذکرے میں تفصیل سے آیا ہے کہ یوحنا کی دعا سے ان کے گھر میں ایک لڑکی پیدا ہوئی جس کا نام مریم تھا. اور یوحنا نے ایک اپنی منت کے مطابق مریم کو وہ ہیکل کی نظر کر دیا. اور سلمان علیہ السلام نے جہاں تعمیر کی دعا کو مقدس کی. تو اب سوال پیدا ہوئے کہ اس کی کفالت و پرورش کیوں نہیں کرتا کس کا سپورٹ ہو. تو کہانیوں کے بقول کے درمیان میں اس مقبول نزد خدا کے بارے میں اختلاف ہو گئے. جب بات قرآن فال پہ آ کر ٹھہری تو قرآن جناب ذکر علیہ السلام کے نام نکلا وہی جناب مریم کی کفیل ہوئے. اور جناب مریم کی جو والدہ تھی یوحنا اور جناب ذکریہ کی جو بیوی تھی علیشہ وہ دونوں سگی بہنیں تھیں. تو جناب ذکریہ علیہ السلام جو تھے جناب مریم کے تھے کہ وہ خالہ تھیں. خالہ کے چھوڑ تھے تو خالو بھی تھے وہ. تو وہ ان کی کفالت جو ہے جب انہوں نے جناب یوحنا نے ان کو جناب ذکریہ کے حوالے کیا کہ بھئی آپ اس کو آپ جو ہے میں نے منت مانگی ہے بھی لڑکی جو ہے یہ آپ کے پاس رہے گی میری بیٹی. تو وہ جناب ذکریہ کے سرپرستی میں آ گئی. وہ ہیکل سلیمانی جو تھا جس کو ہیکل سلیمانی کہتے ہیں بیت المقدس کی جگہ جو تھی تو اسی جگہ ایک حجرہ تھا وہاں انہوں نے جو ہے وہاں جناب مریم کو انہوں نے رکھا جناب ذکریہ علیہ السلام نے. اور ایک بات میں اور آپ کو بتا چلوں یہ بڑا اتفاق ہے کہ جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام بھی عمران تھا اور جناب مریم کے والد کا نام بھی عمران تھا. اور جو ہے حضرت علی علیہ السلام کے والد کا نام بھی اب جو ہے ان کو عمران کہتے تھے. حضرت ابو طالب علیہ السلام مریم کا نام بھی عمران تھا. تو یہ تین میں نام کو میرے ذہن میں ہے تو میں نے بتایا. تو جناب مریم جو تھی وہ جناب ذکریہ کے انڈر جو تھی وہ رہنے لگی. اور جیسے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ خالہ کیا رتبہ ہوتا ہے کہ اگر ماں نہ ہو کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے عمار بن حمزہ جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتا فرمایا تھا کہ پرویز حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کریں گی کیونکہ وہ عمار کی خالہ ہیں. یہ خالہ جو ماں کی طرح ہوتی ہے. اور یہ بھی آگے ہمیں بتایا گیا ہے کہ اگر خدا نخواستہ ماں زندہ ہو کسی کی تو وہ خالہ کی خدمت کریں گے اس کو وہی درجہ ملے گا جو ماں کی خدمت کرنے کا. تو جب مریم سلمہ علیہ سمجھدار ہو گئیں اور ذکریہ علیہ السلام نے ان کے لیے ہیکل کے قریب ایک حجرہ محراب مخصوص کر دی جہاں وہ دن میں عبادت الہی مشغول رہتی ہیں اور رات اپنی خالہ کے بعد گزارتی ہیں. حضرت علیشہ جو جناب ذکریہ علیہ السلام کی زوجہ تھی جب وہ ذکر علیہ السلام مریم کے حجرے محراب میں داخل ہوتے تو انہیں دیکھ کر یہ بہت حیرانی ہوتی کہ غیر موسمی پھل رکھے ہیں. ایک مرتبہ تاجر اور ذکر علیہ السلام نے دریافت کیا کہ مریم وسلم تیرے پاس یہ کہاں سے ہے. مریم صلی اللہ علیہ نے فرمایا جواب دیا خدا کی جانب سے بلا شبہ اللہ تعالیٰ اس کو چاہتا ہے بے گمان رزق عطا فرماتا ہے. اور ذکر علیہ السلام کو یہ تعجب ہوا کہ میں تو اس باہر سے تالا لگا کے جاتا ہوں جب میں واپس آتا ہوں تو جناب مریم کے لیے جب مختلف اقسام کے ایسے پھل جو اس وقت ان کا موسم بھی نہیں ہوتا
وہ پھل ان کے لیے موجود ہوتے ہیں وہاں. اور ذکر علیہ السلام جو تھے، جس میں ہم پہلے بیان فرمائیں، کوئی اولاد نہیں تھی اور کافی عمر بھی کی ہوئی تھی. محسوس کر سکتے کہ اس کے بعد اس بات کے علاوہ کہ اولاد کی دولت سے محروم، بس اگر اللہ تعالیٰ میرے لیے کوئی نیک لڑکا پیدا کر دے تو مجھے اطمینان ہو جائے کہ بنی اسرائیل کی رہنمائی کا خدمتگار میرے بعد موجود ہے. اور اس کی فکر تھی کہ میرے بعد بنی اسرائیل کو کون خدمت کرے گا، کون بنی اسرائیل کے اوپر مابوس ہوگا. تو اللہ سے یہ بولتے کہ میری عمر ہوگی، کاش میرا لڑکا ہوتا، کوئی بنی اسرائیلی خدمت پہ ہوتا. مگر جو ان کی عمر بقول اتنے کثیر رائٹر ہیں تو ان کی عمر جو بقول اتنے کثیر کی 77 سال اور بقر زبلی کے 90 سال یا 120 سال ہو چکی تھی. ان کی بیوی 5 تھیں، اس لیے اسباب بظاہر و مایوس تھے کہ اب وہ اولادوں کی کوئی صورت ہے. لیکن جب جناب مریم صلی اللہ علیہ کے پاس بے موسمی پھل دے کے جناب علیہ السلام سے میں نے آپ کو پہلے ذکر کیا، جب وہ آتے تھے اسلام بے موسمی پھل دیکھتے تھے اور ان کو یہ معلوم ہوا کہ مریم صلی اللہ علیہ پہ خدا کے فضل کا انعام ہے کہ وہ نبی تھے. ان کے دعوت معلوم ہو گیا. ان کے دل میں فوراً خواہش بیدار ہوئی کہ جو ذات خدا کس طرح بے موسم حضرت مریم صلی اللہ علیہ کو پھل بخش دیے ہیں کہ وہ ہم کو موجود نا امیدی کی حالت میں سمر حیات بیٹا کیوں نہیں عطا کر سکتے. بس ہماری مایوسی سرتابہ غلط ہے. بلا شبہ جس ذات پاک نے مریم صلی اللہ علیہ پر انعام اکرام کا یہ ضرور یہ ہم پر ہی فضل و کرم کرے گا. چنانچہ باغ علائی میں انہوں نے دعا کی کہ خدا میں تنہا اور وارث کا محتاج ہوں، یوں تو حقیقی وارث تیری طرف سے ہی ذات تیری ہی ذات ہے. خدایا مجھ کو پاک اولاد عطا فرما. مجھے یقین ہے کہ تو حاجت مندوں کی دعا ضرور سنتا ہے. نبی کی دعا اور دعا بھی صرف ذات کے لیے نہیں بلکہ قوم کی رشد و ہدایت کی خاطر فوراً مستعاب ہوئی. اور جناب ذکر علیہ السلام ہیکل میں مشغول عبادت میں تھے تو خدا کا فرشتہ ان کو ظاہر ہوا اور اس نے بشارت دی کہ تمہارے یہاں بیٹا پیدا ہوگا اور اس کا نام ہم یحییٰ رکھیں. حضرت ذکر علیہ السلام یہ سن کر بےحد مسرور ہوئے اور تعجب و دریافت کیا یہ بشارت کس طرح پوری ہوگی، یعنی مجھ کو جوانی عطا ہوگی جس میں بتایا کافی ضعیف ہو چکے تھے وہ، یا میری بیوی کا مرض بھی، ان کی بیوی جو ہے وہ 5 تھی، دور کر دیا جائے گا. تو فرشتے نے جواب دیا میں اس قدر کہہ سکتا ہوں، جو فرشتے کو حکومتوں سے آگے تو فرشتہ کہہ نہیں سکتا، لیکن میں اس قدر کہہ سکتا ہوں کہ اولاد کچھ بھی ہوں تمہارے یہاں ضرور بیٹا پیدا ہوگا کیونکہ خدا کا فیصلہ اٹل ہے. اور تیرا خدا کہتا ہے میرے لیے بھی بہت آسان ہے، یعنی یہ طریقہ بھی اس کے لیے چاہوں اختیار کروں کہ تجھ کو میں نے نیز سے حیث تک نہیں کیا. جب تم ہر چیز کی ہے تو خدا کہ میں ہر چیز کر سکتا ہوں، میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں. فرشتے نے بیان کرایا کہ خدا جو ہے تمہارا خدا ہر چیز کر سکتا ہے. تو جناب ذکر علیہ السلام بارگاہ الہی میں عرض کی خدایا کوئی ایسی نشانی عطا کر اس سے مجھے معلوم ہو سکے کہ بشارت وجود اختیار کر لی. اور اللہ تعالیٰ نے ایسا فرمایا، فرشتے کے تھرو میسج دیا. اور علامت یہ ہے کہ جب تم 3 دن تک بات نہ کر سکو گے اور صرف اشاروں سے ہی اپنا مطلب ادا کر سکو گے، سمجھ لینا کہ بشارت جو ہے کا وجود اختیار کر لیا ہے. لیکن ان دنوں میں تم خدا کی تسبیح اور تحریر میں زیادہ مشغول رہنا. چنانچہ جب وہ وقت آ پہنچا تو حضرت زکریا علیہ السلام یاد اللہ میں زیادہ منہم ہو گئے اور امت کو بھی اشاروں سے حکم دیا کہ زیادہ خدا کی یاد میں مشغول رہیں. اور اس لیے جب یحییٰ علیہ السلام کی ولادت کی بشارت حضرت ذکریا علیہ السلام کے لیے باعث صدائے ادار مسرت تھی، اس لیے جناب بنی اسرائیل کے لیے بھی خوشی کا باعث نہیں، کم خوشی کا باعث نہیں تھی. حضرت ذکریا علیہ السلام کا ایک صحیح جانشین علم و حکمت اور نبوت کا سچا وارث عالم میں وجود میں آنے والا تھا. تو اللہ تعالیٰ سے حضرت ذکریا علیہ السلام نے دعا کی کہ میں بہت ضعیف ہوں، میری جو زوجہ ہے اس کو بیماری ہے، وہ بانج ہے، لیکن میرا کوئی ایسا وارث دے دے کہ جو ہے میرے بعد جو ہے بنی اسرائیل کو جو ہے وہ دیکھے. تو جناب اللہ تعالیٰ نے جو جناب ذکر علیہ السلام کی دعا قبول کی اور فرشتے نے ان کو بشارت دی. جیسے کہ میں نے ذکر کیا کہ جب تم بول نہیں سکو گے تو سب میں بشارت شروع ہو جائے گی. 3 دن تک تم کسی سے بات نہیں کرنا اور پھر جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے جو چاہے کر سکتا ہے. تم ایک بیٹا تھا. تو جناب ذکریہ کے بعد جو ہے جناب یحییٰ جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے جناب ذکریہ کا وہ بیٹا تھا کیا جناب یحییٰ علیہ السلام. اور جناب جیسے کہ سورہ آل عمران میں بھی کی آیت ہے 38 سے لے کے 38 اور 39، اس میں اس تھوڑا ذکر ہے جس کا ترجمہ میں بھی آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. عزت ذکریہ نے اپنے پروردگار سے دعا کی اور عرض کی ہے میرے پالنے والے تو مجھے اپنے بارگاہ سے پاکیزہ اولاد عطا
فرما بے شک تو ہی سننے والا ہے. ابھی ذکریہ حجرے میں کھڑے یہ دعا ہی کر رہے تھے, فرشتوں نے آ کر آواز دی, خدا کو تم کو یحییٰ کے پیدا ہونے کی خوشخبری دیتا ہے جو کلمۃ اللہ عیسیٰ کی تصدیق کرے گا, مطلب عیسیٰ جو ہے یہ تصدیق کرے گا اور لوگوں کا سردار ہوگا, عورتوں کی طرف رغبت نہ کرے گا, ان کی کار نگی ہوگا. تو یہ جو ہے یہ قرآن سورہ بقرہ میں یہ آیت اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی. تو آپ کے اس میں گرامی جو ہے قرآن میں 23 دفعہ کیا ہے. اور مورخین لکھتے ہیں کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے 4 سال کی عمر میں تورات حفظ کر لی تھی. تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی تھی, تو حضور اعظم پیغمبر تھے. ان سے پہلے جو الہامی کتاب تھی ضرور زمین پہ وہ تورات تھی. تو اور اس کے بعد زبور بھی تھی, پہلے حضرت داؤد علیہ السلام پہ ہوئی تھی. تو تورات جو تھی تو حضرت موسیٰ جناب یحییٰ نے 4 سال کی عمر میں حفظ کر لی تھی. اور جب 10 سال کی عمر کو پہنچے تو باقاعدہ دعوت و تبلیغ کا آغاز کر دیا. اور آپ کی دعوت کا طریقہ کچھ یوں تھا کہ آپ بڑے بڑے اجتماع میں کھڑے ہو جاتے اور تبلیغ فرمایا کرتے تھے. حضرت امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے لیے ایک خصوصی بات یہ تھی کہ جب بھی وہ اللہ تعالیٰ مخاطب کرتے تو آواز آتی تھی لبیک یا یحییٰ, یحییٰ میں تمہاری بات سننے کے لیے تیار ہوں. حضرت ذکریہ علیہ السلام کی بیٹی اور ان کے پیغمبرانہ دعاؤں کو حاصل تھے. ان کا نام بھی اللہ تعالیٰ کا فرمودہ ہے اور ایسا نام ہے جس سے قبر کے خاندان میں کسی کا یہ نام نہیں رکھے گا. جیسے قبر یحییٰ علیہ السلام کا بنی اسرائیل میں کسی کا بھی نام یحییٰ نہیں تھا. جو پہلے چیز تھے جو اللہ تعالیٰ کی ایک اسپیشل جو تھی ایک تحفہ تھا جو جناب ذکریہ کو دیا گیا بیٹے کے سورج میں, ان کا نام جو تھا یحییٰ رکھا گیا. بہت ہی یونیک نام تھا, اس سے پہلے بنی اسرائیل میں نام کسی کا نہیں. تو یحییٰ علیہ السلام جو تھے نیکوکار اور بہت ہی زاہد بندے تھے. نہ انہوں نے شادی کی اور نہ ان کے قلب میں کبھی گناہ کا خطرہ پیدا ہوا, اور اپنے والد ماجد کی طرح وہ بھی خدا کے برگزیدہ نبی تھے. اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بچپن ہی میں علم و حکمت سے معمور کر دیا تھا, اور وہ ان کی زندگی کا سب سے بڑا کام یہ تھا کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کی بشارت دیتے تھے اور ان کی آمد سے قبر رشت و ہدایت کے لیے زمین ہموار کرتے تھے. چنانچہ ارشاد مبارک ہے, بس ذکریہ علیہ السلام جس وقت حجرے میں نماز ادا کر رہا تھا تو فرشتوں نے اس کو پکارا, ہے ذکریہ علیہ السلام, اللہ تعالیٰ اس کو ایک فرزند یحییٰ علیہ السلام کی بشارت دیتا ہے جو اللہ کے کلمہ عیسیٰ کی بشارت دے گا اور اللہ تعالیٰ کے بندوں کی نظر میں برگزیدہ اور گناہوں سے پاک ہوگا اور نشوار میں سے نبی ہوگا. اس کو آل عمران کی یہ رکوع پڑھا, 4 رکوع میں یہ ہے, میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا تھا ذہن. تو یحییٰ خدا کا حکم ہوا کی خوشخبری کے مطابق پیدا ہوا اور بڑا کتاب الہی تورات کی بزرگی کے ساتھ لگا. چنانچہ وہ ابھی لڑکا ہی تھا کہ اس نے اپنے علم و فضیلت بخش دی, نے اپنی خاص فضل سے دل کی نرمی اور نفس کی پاکی عطا فرمایا, پرہیزگاری رکھا, ماں بھی خدمت گزار تھا, سرگیر نافرمان نہ تھا, اور ان پر سلام ہو یعنی سلامتی جس دن پیدا ہوا, جس دن مرا اور جس دن پھر زندہ کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ نے جہاں سے جناب یحییٰ کو ان آیات میں سلامتی کی دعا دی گئی تھی وہ 3 اوقات کی تخفیف کے ساتھ ساتھ حقیقت یہ کہ انسان کے لیے 3 اوقات سب سے زیادہ نازک و رحم ہے. وقت دلالت جس میں رحم مادر سے جدا ہو کر عالم دنیا میں آتا ہے, دوسرا وقت موت جس میں عالم دنیا سے جدا ہو کر عالم برزخ میں جا پہنچتا ہے, اور وقت حشر میں جس میں عالم قبر برزخ عالم آخرت میں اعمال کی جزا و سزا کے لیے پیش ہوتا ہے. لہذا جس شخص کو خدا کی جانب ان 3 اوقات کے لیے سلامتی کی بشارت مل گئی اس کو سعادت دار کا کل ذخیرہ اس کو مل گیا. تو حضرت یحییٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو بیت المقدس میں جمع کیا. بیت المقدس یہ وہی بیت المقدس ہے جہاں سلیمان علیہ السلام نے جہاں تعمیر کی, جس کو یہودی ہیکل سلیمانی کہتے ہیں, اور مسلمانوں میں قبل اول بھی وہی ہے. تو جب حضرت یحییٰ علیہ السلام نے سب کو اپنی جو قوم تھی ان کو بیت المقدس جمع کیا, مسجد بھر ہوئی تو بیت المقدس کی مسجد جو پور ہو گئی. انہوں نے آواز کیا, اللہ تعالیٰ نے مجھ کو 5 باتوں کا حکم دیا ہے, میں خود دین پر عمل کروں گا, تم بھی عمل کی تقلیم کرو, اور 5 احکام یہ ہیں. پہلا احکام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی پرستش نہ کرو اور نہ کسی کو اس کا شریک ہو ٹھہراؤ, کیونکہ مشرک کی مثال اس غلام کسی ہے جس کو اس کے مالک نے اپنے روپے سے خریدا اور غلام نے وطیرہ اختیار کر لیا.
کہ جو کچھ وہ کماتا ہے وہ مالک کے سوا ایک دوسرے شخص کو دے دیتا ہے. تو بتاؤ تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرے گا 100 غلام ایسا ہو. لہٰذا سمجھ لو جب خدا ہی نے تمہیں پیدا کیا ہے وہی تم کو رزق دیتا ہے تو تم بھی صرف اسی کی پرستش کرو اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ. اور دوسرا حکم جو انہوں نے دیا وہ یہ کہ تم خوشی و وضو کے ساتھ نماز ادا کرو کیونکہ جب تک تم نماز میں سے کسی دوسری جانب متوجہ نہ ہوں گے اور تعالیٰ برابر تمہاری جانب رضا اور رحمت پر توجہ رہے گا. مثلاً بھی کیونکہ لوگ بزرگ کہتے ہیں کہ بیٹا خوشی و وضو کے ساتھ نماز پڑھو انہیں ماغ کے ساتھ نماز پڑھو. ٹھیک ہے ہم انسان ہیں خطا کار ہیں غلطی ہو سکتی ہے لیکن جتنے کنسنٹریشن سے نماز پڑھیں گے اتنا ہمارے لیے خدا ہماری طرف جتنا خدا کی طرف رجوع ہوں گے اتنا خدا ہماری طرف رجوع ہوگا. تیسرا حکم یہ ہے کہ روزہ رکھو اس لیے کہ روزہ دار کی مثال اس کی سی ہے جو اجتماعات میں بیٹھا ہو اس کے پاس مشق کی تھیلی ہو مشق اس کو بھی ہے اس کے رفقا کو بھی ابھی خوشبو سے مست کرتا رہے گا. اور روزہ دار کے منہ کا خیال نہ کرو اس لیے کہ اللہ کے نزدیک روزہ دار کی منہ کی بو تو خالی معدے سے اٹھتی ہے مشق کی خوشبو سے زیادہ پاک ہے. تو جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا اور کرتے رہتے ہیں کہ روزہ فرض کیے گئے جو ہے مسلمانوں میں تو سن 2 عیسوی میں جو فرض کیا گیا لیکن روزہ جو ہے جیسے اللہ نے فرض کیا بتایا کہ سب سے پہلی امتوں کو بھی روزے فرض کیے گئے تھے. جو ذکر ابھی آپ کو سنا کہ جناب یحییٰ علیہ السلام جو تھے انہوں نے یہ دوسرا حکم دیا. تیسرا حکم دیا انہوں نے. چوتھا حکم یہ ہے کہ مال میں سے صدقہ نکالو. پہلا حکم کیا کہ اللہ کی بات کسی کو شریک نہ کرو. دوسرا حکم یہ تھا کہ نماز پڑھو خوشی و وضو کا. تیسرا تھا کہ روزہ رکھو. اور چوتھا حکم یہ دیا کہ صدقہ نکالو اللہ کے دیے ہوئے مال میں صدقہ نکالو کیونکہ صدقہ کرنے والوں کی مثال اس کی ہے جس کو کوئی دشمن نے اچانک آپ پکڑا اس کے ہاتھ کو گردن سے باندھ کر مقتل کی جانب لے چلیں اور سلامتی کی حالت میں وہی کہ ممکن ہے کہ میں مال دے کر اپنی جان چھوڑا دوں اور اسباب میں جواب پا کر کے اپنی جان کے بدلے سب دھن دولت قربان کر دیں. کیا خوبصورت مثال دی جناب یحییٰ نے کہ صدقہ جو ہے وہ بلا کو ڈالتا ہے اور صدقہ کی مثال ایسی ہے کہ کسی انسان کے ہاتھ اور باندھ کے اس کو قتل گاہ کی طرف لے جایا جائے اور جب وہ بالکل بے بس ہو جائے تو وہ بولے کہ اب تو مجھے میں قتل کر دیا جاؤں گا. تو جو قتل کی طرف لے جا رہا ہوں اس سے بولے کہ بھائی کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ کچھ مال دے کے میری خلاصی ہو سکتی ہے میں چھوٹ جاؤں. تو صدقہ بھی جو ہے مال اور جان کا صدقہ بہت ضروری ہے. پانچواں حکم جو انہوں نے اپنی لوگوں کو سنایا بدل مقدم جمع کر کے مدد میں کہ دن رات میں کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہا کرو کیونکہ اس شخص کی مثال اس ٹھیک ہے ایسے شخص کی مثال اس شخص کی سی ہے جو دشمن سے بھاگا رہا ہو دشمن تیزی کے ساتھ اس کو طاقت کر رہا ہو اور بھاگ کر وہ کسی مشکل میں پناہ گزیر ہو کے دشمن سے محفوظ ہو جائے. بلا شبہ انسان کے دشمن شیطان کا مقابلہ ذکر اللہ کے اندر مضبوط ہو جانا محکم قرات میں سے محفوظ ہو جانے. مطلب نے بولا کہ ذکر الہی کرو گے ذکر الہی جب تم کرو گے خدمت کے ساتھ تو تم شیطان کی حرکتوں سے اس کی حرکات سے اور جو بھی وہ مختلف شعبے اختیار کر کے بہتانی کچھ کرتا ہے اس سے نکل جاؤ گے اور تم ذکر الہی کے قریب ہو گے تو شیطان جو ہے اس کا وار تم پہ جو ہے اتنی آسانی سے نہیں کر سکے. تو علیہ السلام کی زندگی کا بہت حصہ جو ہے صحرا میں وصول و جنگلوں میں خلوت نشین رہتے اور درختوں کے پتنے کی خوراک تھی. وہیں پر اللہ کا کلام تفضیل ہو تو انہوں نے دریا یرون کے نواب دین الہی کی مزادی شروع کر دی اور عیسیٰ علیہ السلام کے ظہور کی بشارت دینے لگے. حضرت یحییٰ علیہ السلام کو خدا کی خشیت اس درجے تھی کہ اکثر روتے رہتے تھے حتیٰ کہ ان کے رخسار پہ آنسوؤں کے نشان پڑ گئے تھے. وہ اتنا روتے تھے ان کے رخسار پہ جو ہے وہ مطلب نشان دے گئے یہاں ان کے رخسار پہ آنسوؤں کے. چنانچہ ایک مرتبہ ان کے والد حضرت ذکر علیہ السلام نے ان کو جنگل میں تلاش کر کے پا لیا. اب تو فرمایا بیٹا ہم تیری یاد میں مزرعہ میں تلاش کرتے ہیں تو یہاں اہو دریا میں مشغول ہے. اب حضرت یحییٰ کی شہادت کا واقعہ آپ کو بیان فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل نے انہوں نے کہ بنی اسرائیل کے لیے کیا کیا نہیں کیا اور بنی اسرائیل نے پھر کیا کیا ان کے ساتھ یہ. تو جب حضرت یحییٰ جو خدا کے دین کی میلادی جب شروع کر دی ہے لوگوں کو بتانے لگی کہ مجھ سے بڑھ کے خدا کا ایک پیغمبر اور آنے والا ہے تو یہود جو تھے ان کو دشمنی اور عداوت پیدا ہو گئی اور ان کی بزرگ کی وہ مقبولیت مرادی کو برداشت نہ کر سکے اور ایک دن ان کے پاس جمع ہو کر آئے اور دریافت کیا تو کیا تو مسیح ہے؟ حضرت یحییٰ السلام نے کہا نہیں. تب انہوں نے کہا کیا تو وہ نبی ہے؟ حضرت یحییٰ السلام نے پھر جواب دیا نہیں. کیا تو ایلیاہ نبی ہے؟ حضرت یحییٰ السلام نے جواب دیا نہیں.
تو انہوں نے کہا پھر تو کون ہے اس طرح کی ناراضی کرتا ہے اور ان کو دعوت دیتا ہے؟ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے جواب دیا میں جنگل میں پکارنے والے کی ایک آواز ہوں جو حق کے لیے بندی کی گئی ہے. سن کر یہودی بڑا اٹھے اور آخر کار ان کو شہید کر ڈالا. ایک روایت ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شہادت کا واقعہ اس طرح ہے کہ دمشق کے بادشاہ حدا بن حراد نے، اس کا نام تھا حدا بن حراد، نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دی تھی تو چاہتا تھا کہ اس کو واپس آ کر بیوی ملا لے. حضرت یحییٰ علیہ السلام نے فتویٰ طلب کیا. حضرت یحییٰ علیہ السلام سے اس نے فتویٰ طلب کیا. حضرت یحییٰ علیہ السلام نے فرمایا اب تجھ پر یہ حرام ہے، مطلب کوئی بات سب ناگوار گزری اور حضرت یحییٰ علیہ السلام نے قتل کے درپے ہو گئی اور بادشاہ کو مجبور کر کے قتل کی اجازت حاصل کر لی. اور جب مسجد جرون میں نماز مشغول تھے ان کو شہید کر دیا اور چینی کی تجس میں ان کا سر مبارز سامنے منگوایا. مگر اس سر رسالت میں بھی یہ کہتا رہا اس بادشاہ کے لیے حلال نہیں وقفیت دوسری شادی نہ کر لے. اور اسی حالت میں خدا کا عذاب آیا اور اس عورت کو زمین میں پھنسا دیا گیا. قرآن کریم میں متعدد جگہ یہود کی فتنہ پرزوریوں اور باطل کو کوشش کی تفصیل بیان کرتے ہوئے یہ کہا انہوں نے اپنے نبی اور پیغمبروں کو بھی قتل کیے بغیر نہیں چھوڑا. چنانچہ سورہ آل عمران میں ہے جو لوگ انکار کرتے ہیں اللہ کے حکموں کو اور ناحق پیغمبروں کو قتل کرتے ہیں انہوں نے نبیوں کے سوا جو لوگ ان کو صاف کرنے کا حکم کرتے رہتے ان کو بھی قتل کرتے ہیں ان کو دردناک عذاب بھی خوشخبری دو. بنی اسرائیل نے ایک دن میں روایت ہے کہ بنی اسرائیل نے ایک دن میں 43 نبیوں اور 170 صالحوں کو قتل کر دیا جو ان کو عمل بالمعروف کی جو ہے وہ تعلیم دیتے تھے. تو یہود جو تھے جناب یحییٰ کو شہید کر دیا تو جناب ذکریہ کی طرف متوجہ ہوئے اور ان کو بھی قتل کر دیا. جناب ذکریہ علیہ السلام نے جب دیکھا تو یہ بھاگے تاکہ ان کے ہاتھ نہ لگ سکیں اور سامنے ایک درخت آ گیا اور اس کے شراب میں گھس گئے. یہودی تعاقب کرتے تھے انہوں نے جب یہ دیکھا تو ان کو نکلنے کا مجبور کرنے کا بجائے درخت پر آڑا چلا دیا. جب آڑا جناب ذکریہ علیہ السلام کو پہنچا تو خدا کی وحی آئی اور ذکریہ علیہ السلام نے کہا گیا اگر تم کچھ بھی آوازاری کی تو ہم پر تو ہم یہ سب زمین میں والا کر دیں گے اور اگر تم نے صبر سے کام کیا تو ہم بھی ان یہود پر فوراً اپنا عذاب نازل کریں گے. ذکریہ علیہ السلام نے صبر سے کام کیا اور اس تک نہ کیا اور جو یہودی تھے انہوں نے درخت کے ساروں کو بھی دیتے تھے. تو یہ تھا جناب واقعہ جناب ذکریہ علیہ السلام کا اور جناب یحییٰ علیہ السلام کا. اور تھوڑا سا میں نے کہ جناب مریم کا بھی ذکر کیا جو جناب ذکریہ علیہ السلام کی سرپرستی میں تھی کیونکہ جناب ذکریہ تھے ان کے خالو تھے. جناب مریم کی جو والدہ تھی یوحنا اور جناب ذکریہ کی جو زوجہ تھی علیشہ وہ دونوں اس کی بہنیں تھیں. تو یہ بھی میں نے ذکر کیا. تو ابھی اس ذکر کو ہم آج ہمارا وقت تقریباً ختم ہو گیا تو ہم ذکر کو یہاں رکتے ہیں اور کل ہم دوبارہ حاضر ہوئے ہوں گے انبیاء کے اس بابر کا سفر کے ساتھ. تو ابھی ایک وقفہ ہے تو آپ دیکھتے رہیے TheLiveTV.tv پہ نعمت کرنا ٹرانزیکشن. اور وقفے کے دوران جو ہے ہم 2 پروگرامس آپ کے نظر کریں گے آپ دیکھیں گے. ایک تو ہمارا کوکنگ شو ہے آج پکڑا ہے کیا جس میں صبا جعفر ہیں انہوں نے چائنیز رائس اور شاشلیٹ بنائے چائنیز رائس بنائی ہے اور سیوئیاں بنائی ہیں. تو آپ دیکھیے گا انہوں نے کس طرح یہ ڈشز تیار کی ہیں اور یقیناً آپ کو ریسیپی بھی بتائیں گے تو آپ ریسیپی بھی اس کو دیکھیے گا اور پھر آپ بھی اس کو ٹرائی کیے گا اٹینڈ کیے گا. اور اس کے بعد جو ہے آپ کو حضرت یوسف علیہ السلام کی بہت ہی خوبصورت فلمیں ہم دکھا رہے ہیں آپ کو. تو اس کا ایپیسوڈ نمبر 13 جو آپ ملاحظہ فرمائیں گے. تو ابھی ہم وقفے پہ جاتے ہیں. وقفے میں دونوں پروگرام جیسے بھی میں نے آپ کو بتایا آپ دیکھیں گے اور کہیں نہیں جائے گا دیکھتے رہیے گا TheLiveTV.tv پہ نشریات. اور ان 2 پروگرامس کے بعد آپ کے خیال سے اس کے معنی جو ہے پھر حاضر ہوگا. تو تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے اور آپ یہ دونوں چیزیں ملاحظہ فرمائیں.